हम फोरम देखें। मैं आज आपको बताती हूँ मैं कुछ इस वक्त मुझे अल्लाह ताला ने भेज दिया। अगर आपको भी शौक है इस्लाम को जानने का प्लीज अल्लाह ग्रुप जो है वो लोगों ने डाला है, हर जगह कोर्सेज मौजूद घर में बैठ के कर सकते हैं, शामिल होकर देखें। हो सकता है कल आप यहाँ खड़े होकर बता रही हूँ कि मैं खुशकिस्मत थी। ये लीजिए सिस्टर के पास खड़ी हो जाए, आप ही उस्ताद के पास रखेंगे, देखिएगा कि ग्रीन आएगा कि नहीं। मैंने टेक टीम को बुला लिया, वो बोले मुझे करिए माइक का 1 मिनट अभी आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप इसको कहें कि वो माइक किसके पास जो सिस्टर है ना बस उनके पास ऐसे खड़ी हो जाए, उसको कहीं टेस्ट ना दीजिएगा ऐसे करें। Reflection of this case. About 50 years ago, very long time, more than 50 years ago. But the fun thing is, with all blessing Allah give to me, having long life, ended with this time. About 3 years ago, I joined this course. Alhamdulillah, Alhamdulillah. This is one of the great blessing. Allah chose me to be one of the students, and I say I will be the student until the day Allah will take my soul, inshallah. What I have from this course is knowledge. This is what makes a Muslim to be a Muslim. Muslim without knowledge is nothing. So I gain a lot of knowledge from the course. I learn how to recite the Quran with the Tajweed rule. Slowly, I'm getting there, inshallah. Not only that, I learn the meaning of the Quran, the word of Allah, the message of Allah to His creation. The meaning make me to know whenever and whatever I do my dua, my salah, what I'm telling my Allah. Not only that, through the discourse, I now able to be in salat, like Salat Jum'ah, behind the Imam. From the Imam Khutbah, I know some of the information, some of the khutbah he's talking to us because of this cause. This cause make me to change my lifestyle from Jahiliyyah life to life of going through the Sirat al-Mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So in general, this course is one of the opening door for all of you. You are welcome to join this path, the path of Allah, which will lead us to go to the paradise. Amen. Amen. That's all I can share with you today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan, marhaba. Most limited time is here. Just 1 minute to say कि एक हमारी इंफरादी इबादत होती है, एक हमारी इज्तिमाई इबादत होती है। इज्तिमाई इबादत में से ये है कि हम कुरान का मैसेज आगे पहुंचाएं, और कुरान का मैसेज सिर्फ और सिर्फ हम एक इंस्टीट्यूट से एक यानी पढ़ाने वाले के साथ जुड़ कर ही आ सकता है। अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन उसके लिए एक इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इदारा वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उस्ताजा के इस वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से जो हमें अरबिक समझ में आ रही है, तो ये कुरान
فار آل جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں کہ افمن کان میتن، یہ قرآن کی آیت ہے نا، جو مردہ تھا فاحیی نہ ہو، اس کے دل کو زندہ کر دیا. کیسے زندہ ہوا؟ اس قرآن سے، اس وحی الہی سے. اور سازا سے ہمیں ایک رفع جہل ہوا، یعنی جہالت دور ہو گئی. پھر ہمیں یعنی اللہ کی طرف سے بھی ریزن ملا. جب علم آیا جہالت دور ہوئی، بدعتوں سے نکلے، صحیح غلط کی پہچان ملی ہے. تو استاذہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر نہیں ہے، عمل جو ہے وہ علم کے بغیر نہیں ہے. دونوں لازم و ملزوم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمبل ہو گئے. یعنی جب آپ سیکھتے جاتے ہیں آپ کیا ہوتے جاتے ہیں؟ ہمبل ہو گئے، ساری اکڑ نکل گئی، اختلافات کے لیے دل کھلے، شرح صدر ہوا. پھر دعویٰ کا طریقہ آ جاتا ہے. یہ پھر لاسٹ لیول ہو جاتا ہے، جو آپ کو طریقہ آ جاتا ہے. پھر آپ اس سے اختلافات یعنی ڈسپیوٹ دوسروں سے آپ اس کے قابل بن جاتے ہیں کہ وہ آتا ہے. لیکن علم کا جو دروازہ ہے یہ کبھی بھی نہیں بند ہوگا. تو میں آئی ایم جسٹ آنرڈ ٹو کال مائی بیلوڈ استاذہ، اور یہ سب اسی وجہ سے آئے ہیں. آپ لوگوں کو تھوڑا آدھا گھنٹہ آپ لوگ آنکھیں کھول کے دیکھنے کا استاذہ آئیں گی. اور استاذہ آ کے استاذہ نے ہمارے پریویلیج دیا ہے. ان پیچھے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے یہاں کے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے باذن اللہ. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پیچھے بیٹھے ہیں، استاذہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں گی. تو یہ استاذہ کا جو ہے یہ حکمت ہے. اور ہمیں اس استاذہ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ایک ایک لمحہ ہم سیکھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. استاذہ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اسے بھی کرتی ہے تلاوت کرے اس کی کرتی ہے پڑے. اسما اس کو ادھر ہی رکھیے گا، حسنہ تلاوت کرے گی. یہ اگر فکس کرتے ہیں تو اچھا. یہ لے لو ذرا، ریکارڈنگ کر لیا. ادھر ریکارڈنگ ہو رہی دور سے نہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. میرا موبائل بھی لے آؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو میری آواز آ رہی؟ چلے الحمدللہ. کم ہے پھر ہاتھ میں لینا ہوگا. چلے کوئی بات. ابھی بہتر الحمدللہ. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. جماعت میں آپ بہت دور دور سے آئے ہیں، بہت سا سفر کر کے. آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں سفر کرتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے. اس میں آتا ہے منزل کا طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ. جو شخص علم کے راستے پر چلا جس سے علم حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جنت کا راستہ اور ٹیچر
کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے بالکل اندھا ہے؟ یعنی یہ دو مختلف کردار ہیں، ایک وہ جو اس کلام کو حق جانتا ہے، سچا مانتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے، جانتا ہی نہیں، اس کی سوچ میں ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کلام کیا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں، یا اس میں جو اس کلام کو بالکل سچ مانتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یا پھر ہم اس گروہ میں شامل ہیں کہ جو اس کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، کس بات کا سبق دیتی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ الباب لب سے ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، یعنی جن کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، وہ اس بات کو بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ اس فرق کو نہیں جانتے اور اس کے بارے میں کچھ سوچتے بھی نہیں۔ کون ہے عقل والے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ کون سا وعدہ؟ ایک تو وہ وعدہ تھا جو ہم نے جب ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، جس کو وعدہ الست کہتے ہیں، اس وقت ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ اور اس بات کا اقرار کیا تھا، اظہار کیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس وقت ہم نے اطاعت کا وعدہ کیا، اللہ کو رب ماننے کا عہد کیا، لیکن دنیا میں آ کے پھر کچھ لوگوں نے تو اس کو یاد رکھا، پیغمبروں نے جب ان کو یاد کروایا، اور کچھ نے اس کو بھلا دیا۔ تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو وفا کرتے ہیں، ولا ينقضون الميثاق، اور وہ پکے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے نہیں۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو وعدہ وہ اللہ کے نام پر کرتے ہیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں، جیسے قسم کھا کے یا اللہ کو گواہ بنا کے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ اسے نبھاتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو کمٹمنٹ وہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور پھر کرتے اپنی مرضی ہیں۔ عقل مند لوگوں کی اور صفات کیا ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے، یعنی رشتوں کو، تعلقات کو، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، لوگوں سے مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے، اس کو وہ ہر قیمت پر جوڑتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑنا کچھ آسان کام نہیں ہوتا۔ خون کے رشتوں سے خاص طور پر ہماری بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہمیں بہت سے توقعات ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہماری مشکل میں کام آئیں گے، ہماری خوشی میں شریک ہوں گے، ہمارے کاموں میں ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن عموماً پھر ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ ہر شخص کی اپنی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے اپنے کچھ کام ہوتے ہیں، اس کی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے کام آ نہیں سکتا، لہٰذا بہت سے لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، اور ہوتے ہوتے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے لوگ وہ رشتوں کو، تعلقات کو جوڑ کے رکھتے ہیں، آپس کے اختلافات سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہو اور سب لوگ ایک ہی طرح سوچیں اور ایک ہی طرح دیکھیں اور ایک ہی طرح بولیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت ہی کرتے ہوں،
حدیث میں آتا ہے کہ روحیں جنود مجندہ ہیں، یعنی جب یہ روحیں پیدا کی گئیں تو لشکروں کے گروپس کی شکل میں، جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وہاں پہچان لیا، وہاں ایک دوسرے سے مانوس ہوئے، وہ دنیا میں آ کر بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی شخص سے پہلی دفعہ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کب سے جانتے ہیں اس کو، اور کچھ لوگ روز ہمارے گھر میں ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ انس نہیں ہوتا۔ قدرتی سی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ایسا تو ہوگا۔ لہٰذا انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری بڑی آسانی سے بن جاتی ہے اور ہم ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، ان کی باتیں بھی برداشت کر جاتے ہیں، ان کی کمزوریوں پہ بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی ہمیں خوبیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ اچھا بھی کریں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کس مطلب سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تعلق نہیں بنتا۔ اور پھر بعض اوقات چھوٹی سی بات بھی ان کی طرف سے کوئی ہو جائے تو ہمیں بہت ہی بری لگ جاتی ہے اور پھر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ وہ یعنی ایک اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہماری مرضی کے موافق انسان ہے اور اس کے ساتھ نبھا میرا بڑا آسان ہے، تو اس کے ساتھ نبھا میرا بہت آسان ہے تو میں اس کی پسند کے مطابق ہی چلوں یا اس کو ساتھ لے کے چلوں، اور یہ شخص تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے تو لہٰذا اس سے دور ہی ہو جاؤں۔ نہیں، ایسا کیوں ہے؟ انسان فرق کیوں ہے؟ اللہ نے یہ دو قسم کے گروہ کیوں بنائے؟ کچھ سے ہمیں مانوس کر دیا، کچھ سے نہیں کیا، تاکہ جن سے ہم مانوس ہیں ان کے پاس رہ کے ہم کمفرٹ فیل کریں، کمفرٹیبل ہوں، ہمیں سکون حاصل ہو، اور جن کے ساتھ نہیں ان کو برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ دنیا ایک امتحان ہے، دنیا میں ہم سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ ہم مختلف ریلیشن شپس میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا ہم، اور پھر اس کے پیچھے کیا غرض تھی کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہم اچھا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نفس بیچ میں ہوتا ہے، ہمارے دل کی خوشی ہوتی ہے اس میں، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو پھر ہم یہ جو اچھا کر رہے تھے نا وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ کس لیے کر رہے تھے؟ ہمیں دل کی مرضی کے لیے، کہ ہمارا دل یہاں کرتا ہے کہ یہ کریں، لہٰذا ہم دل کی خوشی کی وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ ابھی بھی اگر آپ اپنے رشتوں پر غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں میں بعض کے ساتھ زیادہ آپ کا میل جول ہے، آپ ان کو دور بھی ہوں تو میسیجز کرتے رہتے ہیں، وہ نہ بھی آپ کو کال کریں آپ خود کر لیتے ہیں، آپ ان کو بھولنے نہیں دیتے، اپنا آپ یاد کراتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا یہ رویہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسا اور ایسا اور ایسا کرتے، ان کی 10 غلطیاں ہم گنوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلطیاں تو ہیں، غلطیاں تو یہاں بھی ہیں لیکن وہاں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ تو جب ایک انسان اللہ کے لیے رشتے جوڑتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے کہ میں کس رشتے کے ساتھ کیا کروں، کس کا کیا مقام۔ کیونکہ رشتوں میں بھی درجے ہیں، اقرب فالاقرب، قریبی پھر اس سے بھی قریبی پھر اس سے بھی قریبی۔ سب سے قریبی تو انسان کا کہ خود والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، پھر بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر والدین کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں کے بہن بھائی، باپ کے بہن بھائی، پھر ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں، پھر ان کے آگے بچے، تو وہ یعنی اس میں بھی لیول اور درجے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام کس کے لیے ہو، کس کی خاطر ہو، کس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کریں۔ اس لیے اس نے کچھ چیزیں ہماری زندگی میں آسان کر دی اور کچھ چیزیں ہمارے لیے مشکل بھی ہو گئی، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں وہ انسان کو میچور کرتی ہیں،
انسان جن سے محبت کرتا ہے ان سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جن کے ساتھ اس کی نہیں بنتی وہ بھی بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، وہ آپ کو وہ کچھ بتا جاتے ہیں کہ جو آپ کے پیارے آپ کو نہیں بتاتے، آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ تعلق ختم نہیں ہو، وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ آپ کی غلطیاں آپ کو نہیں بتاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بتانا شروع کی تو پھر یہ تو ہاتھ سے جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ تو مزہ آتا ہے بیٹھ کے بھی، یا ان کے ساتھ لینا دینا بھی اچھا لگتا ہے، سب اچھا لگتا ہے، تو یہ تو رہے ہماری زندگی میں۔ تو ہمیں سارے رشتوں میں ایون آپ دیکھیے کہ باقی رشتے تو اپنی جگہ، بعض اوقات والدین بچوں کے ساتھ بھی یہ ظلم کر جاتے ہیں۔ کچھ بچے بڑے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ کا حال پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو قدرتی طور پر آپ کا بھی رجحان ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ بچوں کی عادت دوسری طرح ہوتی ہے، وہ برے نہیں ہوتے لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا جانتے ہوتے، لہٰذا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں نہیں پوچھتی تو بس ٹھیک ہے، یہ پھر سیکنڈ کلاس ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے ماں باپ اپنے بچوں میں بھی فرق کر جاتے ہیں، جو فیورٹ بچہ ہو اس کے نام سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جاہلیت میں تو ایسا کیا، لیکن اسلام میں آ کر تو یہ نہیں کر سکتے۔ کسی اور مذہب قانون میں تو یہ ہوگا کہ سب سے بڑے بیٹے کے نام سب لگا دو، یا سب سے چھوٹے کے نام، عموماً یہ ہوتا ہے یا سب سے بڑا بہت پیارا ہوتا ہے یا سب سے چھوٹا بڑا پیارا ہوتا ہے، اور بیچ والے بےچارے عام طور پر پس جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ پھر انصاف کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی طرف بڑا رجحان رکھتے ہیں اور اولاد کی طرف کم رکھتے ہیں، کچھ اولاد کی طرف اتنے جھک جاتے ہیں کہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادیں، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند کون ہے، اور فائدہ صرف دنیا کا نہیں ہوتا، آخرت کا بھی ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خاطر رشتوں کو جوڑنے والے ہوں، ان کا بھی خیال کرنے والے ہوں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا بھی خیال کرنے والے ہوں جو ہم سے تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہم کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ رکھو۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عقل مند لوگ۔ عقل مند لوگ اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے سختی سے حساب نہ لیا جائے، اگر ہم نے کہیں ڈنڈی ماری یا حق مار دیا کسی کا تو کہیں ہم سے پوچھ نہ ہو۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی رب کا دیدار کرنے کے لیے، رب کو دیکھنے کا اتنا شوق رکھتے ہیں کہ وہ اس راستے میں آنے والی ساری رکاوٹوں پر صبر کرتے رہتے ہیں، ساری مشکلات کو جھیل جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر کام لوجہ اللہ ہوتا ہے، اپنے رب کی خاطر، میں تو اللہ کی خاطر کر رہی۔ پھر وہ رشتے ہی کی مثال لے لیں کہ جن رشتوں سے نہیں بنتی، مثلا گھر میں ہی ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، ہسبینڈ بہت سخت آدمی ہے، کیئرنگ نہیں ہے، محبت نہیں کرتا، کوئی تعلق نہیں رکھتا آپ سے، لیکن آپ اس کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں، اس کی ضرورت بھی پوری کرتی ہیں، اس کے بچوں کو بھی پال رہی ہیں، آپ کچھ گھر میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جو اپنے رب کی خاطر کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید رب کی خاطر کوئی کام گھر سے باہر ہی ہوتا ہے، نہیں، گھر کے اندر بھی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم رشتوں کو نبھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رب ہی کی خاطر ہوتا ہے۔ وہ رب کی خاطر کا مطلب کیا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کریں کہ رب ہم سے راضی ہو۔ سوچئے وہ لمحہ کیا ہوگا جب ہم سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ہم سے پوچھے گا
تمہیں کیا کرنے بھیجا تھا، تم کیا کر کے آئے ہو، زندگی کہاں لگا کے آئے ہو، جوانی کہاں لگا دی تم نے، مال کہاں سے لیا تھا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو کچھ لوگ تو اپنے رب کا دیدار کریں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، علی قیامت کا دن ہولناک دن ہوگا، لیکن وہ وہاں مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں، ضاحکہ، ضحک عربی زبان میں ہنسی کو کہتے ہیں، مستبشرہ یعنی ان کے چہروں پر ایک بشاشت ہوگی، ان خوشخبری کی وجہ سے خوشخبری پانے والے ہوں گے اور فریش ہوں گے اور ایکسائٹڈ ہوں گے، اور ان کے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوگا، وہ اتنا ہولناک دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سارے کام اس دن کے لیے کیے تھے، اس وقت کے لیے کیے تھے۔ جیسے آپ کی گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ یاد کرتے کہ وہ سارے سال جو میں نے محنت کی وہ آج کے دن کے لیے کی تھی، کہ میں اس منزل کو پہنچوں یا اچیو کروں۔ جیسے دنیا کی ڈگری وغیرہ میں بھی یہی ہوتا ہے نا، کئی کئی سال لوگ محنت کرتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو اسی طرح ایک مومن ساری زندگی محنت کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جائے، تاکہ رب سے جب ملاقات ہو تو رب خوش ہو جائے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپا کے بھی اعلانیہ بھی، دونوں طرح۔ دونوں طرح کیوں؟ اس لیے کہ کبھی چھپا کے دینا انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، انسان کے نفس کی خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے، نفس کو کچلنے کے لیے۔ جیسے رات تہجد کی نماز ہے نا، تو وہ نفس کو کچلنے کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی۔ اسی طرح چھپا کے صدقہ کرنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، صرف رب کو پتہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی انسان کے لیے نفس کو کچلنے کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی نفس کی ٹریننگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری کیا ہے کہ جو میں کروں وہ میں دکھا دوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے شاباش دیں، اور لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں، اور لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ یہ ایک قدرتی سی چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اس کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے، اپنا آپ بنوانا ہوتا ہے۔ اس لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ انسان وہ کرے جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کیا، لیکن یاد رکھیے اس میں تاثیر بڑی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے دلوں تک خود ہی خود پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں ہم ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کوئی کام چھپا کے کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بیج جو ہوتا ہے زمین میں گما دیا جاتا ہے، یعنی بونا جس کو کہتے ہیں، سو دا سیڈ۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین نرم کر کے مٹی اور اس کے اندر نیچے کر کے دبا دیتے ہیں اس کو، وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ زمین پر کچھ ہے۔ دیکھیے کچھ ہی عرصہ ہوتا ہے تو وہاں سے کیا نکلنے لگتا ہے؟ ایک فطرت کا قانون ہے نا، وہیں سے پودا اگنے لگتا ہے، چھوٹا سا، قابل توجہ نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں اس کو دیکھتا، لیکن پھر وہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک دن اس کے پھل آنے لگتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو آپ چھپا کے کرتے ہیں پہلے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ گرو کرتا ہے تو خود بخود دنیا میں نظر آنے لگتا ہے۔ کتنے ہی اسلاف ایسے ہیں کہ جن کی چھپی ہوئی نیکیاں ان کی زندگی میں چھپی رہی اور بعد میں پتہ چلا۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ فوت ہوتے ہیں نا، تو بعد میں لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ایک فلاں بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہا تھا، فلاں بیوہ کا وظیفہ لگا ہوا تھا، فلاں بندے کا یہ کر رہا تھا۔ اتنے چھپے ہوئے کام اس بندے کے سامنے آ جاتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اچھا آج تک ہم نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا اس کو،
اور یہ اتنا اللہ کا بندہ تھا کہ چھپا چھپا کے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. تو یہی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اور کبھی اعلانیہ بھی، جیسے فرض اپنا ادا کرو، زکوٰۃ وغیرہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آ جائے. تو ریا جو ہوتی ہے، دکھاوا جو ہوتا ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ریا مذموم ہوتا ہے اور ایک ریا محمود ہوتا ہے. ریا مذموم کیا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنی شہرت چاہنے کے لیے، اپنی تعریف چاہنے کے لیے اپنی نیکیوں کا پرچار کرے، یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن ریا محمود کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کسی نیکی کو اس لیے بیان کر دے کہ دوسرا بھی وہ کرنا شروع کر دے. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ میری کوئی تعریف کرے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اس کو بھی یہ کام کرنے کا طریقہ آ جائے، جو نیکی میں نے کی اس کو پتہ چل جائے. اور مثلاً بعض اوقات کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ کس نے کتنے دیے، تو آپ بھی کہیں گے اچھا وہ مجھ سے آگے نکل گیا، چلو میں اس سے آگے نکلتی ہوں. تو یہ دونوں طرح جائز ہے. یعنی ایسا نہیں کہ انسان کسی کے سامنے کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں. لیکن ہمارے وہ اعمال جو دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے. ہم دیکھیے کچھ عمل تو ہم نے چھپا کے کیے، وہ تو اللہ کے لیے ہم نے کر لی. کچھ عمل سامنے کیے کسی کے، وہ اس وقت نیت کیا ہونی چاہیے، یہ دیکھے تو یہ بھی کرے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انسپریشن کے لیے. کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے. وہ بعض اوقات تو اس کو خود سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، جب کسی کو دیکھتا کر رہا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے قرآن میں، جیسے قابیل نے بھائی کو قتل کر دیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرے کیا. ایک کبا آیا، اس نے ایک مردہ کبے کو دفن کیا، اس نے دیکھ کے سیکھ لیا. انسان بہت سی چیزیں دیکھ کے سیکھتا ہے. تو اس لیے اگر ہر نیک عمل چھپا دیا جائے تو جو لوگ نیک عمل نہیں کر رہے ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ گی کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن نیک عمل کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ نیک عمل صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. اور کیا کرتے ہیں عقل مند لوگ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں. کوئی برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، ان کے لیے ہے آخرت کا گھر. بس یہ کوالٹیز آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے جنت کمانے کے لیے. اس لیے گن کے اپنے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ یہ کام مجھے کرنے ہیں، اور اگر میں کر رہی ہوں تو ان کی کوالٹی اور بہتر کرنی. کیا ہے عقبۃ الدار؟ جنات عدن، عدن کے باغات ہیں ان کے لیے. یدخلونہا، وہ ان میں داخل ہوں گے. ایک دن آئے گا وہ باغ ان کو مل جائیں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی ازواج اور اولاد میں سے بھی جو جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ان باغوں میں داخل ہوں گے. وہاں ری یونین ہو جائے گی سب کی. تو اس لیے جو بھی کرے آخرت کے لیے. شاید اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے، چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی اس میں آواز شاید پیچھے سے کچھ ہل گیا. جی اب ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. چلیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں تھوڑا سا نیچے کر دیتی ہوں، آپ کو ہاتھ نہ پیچھے سے زیادہ نیچے نہیں ہوتا. اگر ہاتھ نہ دکھے تو آپ پیچھے کیا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ پیچھے رہتا ہے. ٹیبل تو میں نے آگے کیا لیکن پیچھے. آواز صحیح؟ ٹھیک ہے، اوکے. بس تھوڑا سا اور انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ خوشیاں اس وقت دوبالا ہو جاتی ہیں جب اپنے پیارے ساتھ ہوتے ہیں. اور انسان کو قدرتی طور پر اپنے والدین، اولاد اور ازواج کی محبت دی گئی ہے. اور شادی کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو
تو انسان ان رشتوں کو اکٹھا کرتا ہے. لیکن جنت میں یہ رشتے اس وقت جمع ہوں گے جب یہ سب نیک ہوں گے. وَمَنْ صَلَحَ، اور جو صالح ہوں گے، من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، یہ تینوں رشتے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اس نظارے کو امیجن کریں کہ فرشتے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے ہر دروازے سے، ویلکم کر رہے ہوں گے ہر طرف سے. سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، تمہارے صبر کی وجہ سے تمہیں سلام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی خوبی ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور وہ ہے صبر. صبر ہر معاملے میں کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ نے عبادات کرنی، یعنی جیسے یہ کام یہاں بتائے گئے ہیں، اللہ کے عہد کو وفا کرنا، صبر چاہیے. رشتوں کو جوڑنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. نماز قائم کرنا صبر کا تقاضا کرتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، وہ مال جو آپ کا اپنا ہے، آپ نے بڑی مشکل سے کمایا ہے، سارا دن کام کر کر کے، محنت کر کے، جاب کر کے کچھ آپ کے ہاتھ آیا ہے، فری میں آپ کو نہیں ملا، لیکن پھر آپ اس میں سے کسی اور کو بھی دے رہے ہیں، یہ بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے. اور برائی کو بھلائی سے، کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف کو خیر اور بھلائی سے پیچھے کر دینا، صاف کر دینا، جو اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا، یہ بھی صبر کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ سارے کام کرنے والوں کو جنت میں داخلہ بھی ملے گا، فرشتوں کا سلام بھی ملے گا، اور خوشخبریاں ملیں گی، ان کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، یہ آخرت کا گھر کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے. اصل رہنے کی جگہ تو وہ ہے. دنیا میں ہم جنت نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس ساری نعمتیں ہوں، ہم سارے رشتہ داروں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اب جیسے آپ ہیں مثال کے طور پر، اللہ نے یہاں آپ کو اچھے گھر دیے، اچھی جاب دی، اچھا کھانا پینا، سب کچھ، سب دنیا کی نعمتیں. وہ کہتے ہیں نا کہ برطانیہ میں ہر وہ چیز ملتی ہے جو اس آسمان کی چھت تلے دنیا میں پائی جاتی، جو ہر چیز یہاں موجود. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ اپنے سارے رشتہ داروں کو یہاں نہیں اکٹھا کر سکتے. رکاوٹیں اور وجہ آپ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کی خواہش اور حسرت ہو کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ، کچھ کی ہو کہ میری ساری اولاد میرے ساتھ. نہیں ہو سکتے، دنیا میں یہ نعمتیں نہیں اکٹھی ہو سکتی. بعض اوقات آپ کے پاس یہ سارے رشتے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کھانے کو نہیں ہوتا، ان کو کچھ دینے کو نہیں ہوتا. لیکن وہاں یہ مشکلات نہیں ہوں گی، سب کچھ ملے گا. لیکن یہاں صبر کرو گے تو وہاں اجر ملے گا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اس کے برعکس کچھ اور لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو پکا کر کے توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ہر جگہ فساد، ہر جگہ معاملات خراب. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے جو رشتوں کو کاٹیں. قرآن کی روح سے ان کے لیے کیا لعنت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں تو اس کی زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، اور میں اس سے بات نہیں کروں گی، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ نہیں کر سکتے. اختلافات اپنی جگہ سے، کسی کی طرف سے تکلیف جو پہنچی اپنی جگہ، لیکن جو رشتے کا حق ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا. پچھلے دنوں ہمارے امام صاحب ہیں، تو ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک لڑکا ہے، اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، کیا دوسرے بہن بھائی اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ رشتہ نہیں کاٹ سکتے، چاہے اس نے بہت بڑا جرم کیا، وہ اس کا جرم اپنی جگہ، اس کی سزا الگ ملنی چاہیے، لیکن اس جرم کی وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باقی بہن بھائی اس سے نہ ملیں. یہ جو رشتے ہیں نا، رشتے نبھانا، یہ
بڑا مشکل کام ہوتا ہے. صرف اس صورت میں نہیں نبھائے جاتے جب سب اچھے اچھے ہوں، یہ تو اس صورت میں بھی نبھانے ہیں جب کوئی اچھا نہ ہو. تو جو رشتے کاٹے گا اس پر لعنت ہے، اور جو معمولی بات نہیں. افسوس یہ کہ ہمارے اکثر خاندانوں کے اندر یہ مسائل پائے جاتے ہیں. پراپرٹی کے معاملات میں ایک دوسرے سے لڑائیاں جاری ہیں، رشتوں کے معاملے میں بچوں کی شادی کی آپس میں نہیں بنی، کٹ گئے تو بہن بھائی بھی کٹ گئے. بھائی ان کی نہیں بنی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو بہن بھائی ہیں نا اللہ کی طرف سے، آپ کو تو ملنا جلنا نہیں چھوڑنا چاہیے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. رزق کی کشادگی اور تنگی کا مالک اللہ ہے. کشادہ ہو اس کا شکر ادا کریں، تنگی ہو جائے اسی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تو زیادہ دے دے، ضرورت پوری کر دے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ یعنی دنیا پا کے دنیا کی زندگی پہ بڑے خوش ہو گئے، اترانے لگے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت میں سوائے ایک متاع کے کچھ بھی نہیں، آخرت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے آیت کوئی نشانی کیوں نہیں آئی. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دیجئے بے شک اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو ہدایت پانے کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ غور سے سنیے، کون ہدایت پر ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پا جاتے ہیں. یہ ایمان کی نشانی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. لہذا ذکر کی جو بھی شکل ہے، چاہے نماز ہے، چاہے تسبیحات ہیں، چاہے قرآن کی تلاوت ہے، چاہے ذکر کی مجالس ہے یعنی مل جل کے بیٹھ کے حلقات قائم کرنا کسی آن سائٹ یا ورچولی، یہ سب چیزیں انسان کے دل کو اطمینان بخشتی ہیں. یہاں میں اپنی بات ختم کروں گی. اب میں چاہوں گی کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو آپ کر لیجئے، آپ کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. موسٹ ویلکم. 2-3 مائک ہیں، ایک سسٹر اس طرف مائک لے کے کھڑی ہو جائیں، ایک سسٹر ادھر کھڑی ہو جائیں، اور جو ہاتھ کھڑا کرے اس کو مائک دے دیجیے. یہاں فقہی سوالات نہیں کیجیے، لیکن ویسے آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی آپ کو کورسز سے متعلق کوئی کوئری ہو، کوئی آپ نے پیغام دینا ہو، موسٹ ویلکم. جی السلام علیکم استاذہ، وعلیکم میرا السلام. نام فریدہ ہے، فریدہ شریف. استاذہ نگل اور میں یونیورسٹی میں اکٹھے تھے، میں ہاسٹل 1 میں، اور آپ کا بہت ذکر سنا. آج پہلی دفعہ اتنے سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کا بہت شکر. میری ہمشیرہ ہیں شکاگو میں، غزالہ صدیقی، آپ کی بہت لائل اسٹوڈنٹ ہے، بہت تعریف کرتی ہیں. آج مجھے بھی موقع ملا. میری دوست ہیں نرگس، انہوں نے گریجویشن کیا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے آپ سے بس یہ ایک درخواست کرنی ہے. میری بہن، جیسا آپ نے کہا سجیشن کے لیے، میری بہن سے بھی مجھے پتا ہے، ہم ان کے پاس جا کے رہتے تھے جب وہ آپ کے کورسز کریں. تو مجھے یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ بیوٹیفل سسٹرز کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے کورسز اتنے گرپنگ ہیں کہ جب یہ کرنا ماشاءاللہ شروع کرتی ہیں تو کبھی کبھی ان کے گھر والے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہلکا سا یہ آپ کی زبان سے جب یہ سنیں گی تو یہ یاد رکھیں گی کہ یہ کمپنسیٹ کریں اپنی ہسبینڈس کو اسپیشلی اور اپنے بچوں کو، کہ ان کے کورس پہ بھی کوئی فرق نہ آئے اور ان کی فیملی یہ فیل نہ کرے کہ ہم پیچھے ہو گئے ہیں یا ٹو کمیٹڈ ٹو. بے شک ان کی آخرت کے لیے تو یہ بہتر ہے. تو یہ میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی. میرے خیال ہے پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہوئے تقریباً ہر ایک میں ایک میسیج ضرور دیتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہ ہو کہ آپ تو کورس کر رہے ہیں اور دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں اور بچے باہر آپ کے رو رہے ہوں، یا بھوکے بیٹھے ہوں، یا ہسبینڈ اگنور ہو رہے ہوں.
یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے تعاون سے، ان کی رضامندی سے، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ محبت صرف دنیا کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، یہ محبتیں آخرت تک لے کے جانی چاہیے. وہ ہمارے صرف خون کے رشتوں میں ساتھی نہ ہو بلکہ ایمان کے ساتھی بھی بنے. تو میری پھر ہمبل ریکویسٹ ہے سب سے کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ ساتھ رہیں. ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ اب انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ دین تو یہی سکھاتا ہے. آج کی آیات میں بھی آپ نے دیکھا کہ رشتوں کو جوڑ کے اور رشتوں کو جوڑنے میں ان کی کیئر، ان کا خیال، چاہے وہ ہمارا کرے یا نہ کرے. کوئی یہ سودا نہیں ہوتا کہ دوسرا کرے تو تب دوسرا جوڑے تو میں جڑوں گا، وہ کٹے تو میں کٹوں گا. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں ادھر سامنے بیٹھی ہوں آپ نے. میں نے 5-6 مہینے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ میں دیکھ کر آپ کی خرید کرنی ہوتی ہوں. یہ میں نے سفر تھوڑا سا عرصہ پہلے اسٹارٹ کیا خدا کے ساتھ. میری فرینڈ سے 34 ایئرس کے بعد میں نے ان کو میٹ کیا. میں انگلینڈ میں آگئی تھی بہت کم، تو الحمدللہ آج مجھے مقصد پتہ چلا ہے کہ میرا یہاں آنا تھا، میں نے یہ کورس جوائن کرنا تھا. الحمدللہ 2 سال سے بہت اچھا کورس آ رہا ہے مجھے یہاں سے. تو میری سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے آلریڈی یہاں گریجویشن کیا ہے تو میری بھی دعا کریں کہ میں بھی ایک دفعہ انشاءاللہ جلدی یہاں بھی کھڑی ہوں آپ سب کے سامنے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سسٹر نے کہا نا کہ ہماری فیملیز مائک سامنے کیجیے، بولا ایسے اوپر کو کیجیے. نہیں نہیں، مائک میں ہی بولیے تاکہ سب تک آواز ہے. دوسرا مائک لے لیجیے. دیکھیں آن ہے یہ. جی اسی سے متعلق یہ ہے کہ ہم جب نا اپنے پیاروں کو ساتھ رکھتے بھی ہیں ہم ان کو بہت ڈراتے ہیں. قرآن میں جہنم 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 ہم وہی سارے ان کو بتاتے ہیں. اسی طرح میرے کچھ جاننے والے ان کا 10 سال کا بچہ اسلام سے نکل گیا، ماں نے اتنا ڈرایا یہ کرو گے ایسے ہوگا ایسے ہوگا. تو ہمیں جنت والی باتیں بھی بتانی چاہیے. آپ لیکچرز میں تو آپ اکثر بتاتے ہیں کہ ایسے کریں، لیکن سارے لوگ نہیں سنتے نا وہ لیکچرز. تو ایک دفعہ آپ اگر یہاں بتا رہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے وہ بچہ کہتا ہے ایتھیسٹ ٹھیک ہے میں ادھر جا رہا ہوں، ماں اتنی پریشان ہے وہ آ ہی نہیں رہا واپس. وہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر وقت بتاتی ہیں باتھ روم ایسے نہیں جانا، جہنم میں جاؤ گے. ہر بات پہ جہنم ہی ہے. اصل میں جب ہماری اپنی باتیں بے اثر ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کوئی سہارا لینا پڑتا ہے ایسا کہ جس سے ہم دوسروں کو دبا سکیں، کنٹرول کر سکیں، خوف دلا سکیں. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے بس پیار ہی پیار، یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کچھ لوگ صرف جہنم جہنم کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. تو اعتدال ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے. جیسے اللہ نے بتایا نا، اگر ایسے ہی بات کریں گے تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آپ کی بہت فین ہوں. ہمیشہ آپ کے پروگرام اور دل سے سنتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. یہ مسئلہ میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب تہجد کی نماز اب دن رات بہت چھوٹی ہو گئی ہے تو وہ میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں تہجد کی نماز. جی ٹھیک. تو کیا یہ درست ہے؟ جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ قیام اللیل جو ہوتا ہے، رات کے قیام، وہ رات کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے جس میں عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل کا اضافہ، تھوڑی دیر سو کے اٹھنے کے بعد، یا سحری کے وقت. اگرچہ اس میں سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہوتا ہے، لیکن جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس میں مشکل ہو جاتی ہے. تو عشاء کے ساتھ ہی اگر کچھ نفل آپ پڑھیں تو آپ کا قیام اللیل رات کی نماز کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو صبح آنکھ نہیں کھلتی تو آپ یہ کرو کہ وہاں صبح کی نماز پڑھ لو
کیا یہ درست ہے؟ یہ تو درست نہیں ہے. جب اس نے بتایا نا تو میں نے کہا مجھے تو یہ بات نہیں, اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہر ایک مفتی بن گیا ہے خود ہی. اس میں یہ ہے کہ جو فجر کی نماز ہے اس کا وقت ہے, اور وہ وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی اور وقت کے بعد بھی ادا نہیں ہوتی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں استاذہ نیلت ہاشمی کی اسٹوڈنٹ ہوں, میری سسٹر, اور جب سے میں بڑی ہوئی ہوں, لائک میں 14-15 ایئرس کی تھی تو ہمارے گھر میں برانچ کھل گئی, اور جب سے بڑے ہوئے ہیں قرآن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں. بہت محبت ہے آپ لوگوں کی آواز سے, آپ کو دیکھنے سے. آج میں نے آپ کو دیکھا تو میں بلکہ روئی جا رہی تھی, مجھے بلیو بھی نہیں ہو رہا تھا میرے سامنے دیکھ رہی ہوں آپ کو. اتنی زیادہ محبت ہے کیونکہ آپ لوگوں کی باتیں نا دل کے بس گئی ہیں. یہاں کے میں کام کرتی ہوں اپنے آفس کا, دوسرے جو کام ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ لوگوں کے بہیویئرز اتنے مجھے ہرٹ کر دیتے ہیں. میرے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے, آپ لوگوں کی جو باتیں کہ برائی کو اچھائی سے مٹایا جاتا ہے. تو کئی رشتے ہیں جو میرے ساتھ کافی زیادتی کر جاتے ہیں, میں اسی چیز کو اوپر رکھتی ہوں. اس کے لیے بہت صبر استقامت لانی پڑتی ہے, اور آپ کے لیکچرز میرے لیے بہت صبر کا باعث بنتے ہیں. تو اور میری یہاں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ملٹن کینگز میں کوئی ایسی برانچ بنائی جائے, کوئی بھی ایسا ہو کہ آپ اسے رینٹ آؤٹ کر لیں, رینٹ ہم سب مل کے کر لیں گے, بے شک گھر لے لیا جائے یا کچھ بھی. میں جتنا میجر کنٹریبیوشن ہو سکے گا میں کروں گی. میری سسٹر ہیں, میری فیملی ہے, ہم سب مل کے کریں گے. ایک برانچ ایسی بنائی جائے جہاں ہم آپ کی ریکارڈنگز بیٹھ کے سنیں اور ہم قرآن کا ذکر کریں, کیونکہ یہ ہماری روح کی غذا ہے, ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے زیادہ دیر. اور یہاں جتنا ڈپریشن ہے میم, اتنا ڈپریشن ہے, جتنا ہم اللہ سے دور جائیں گے نا اتنا ہمارے لیے ڈپریشن ہے. بالکل, اللہ کرے کہ آپ کا ڈریم پورا ہو اور آپ یہ کر سکیں, کیونکہ جو کووڈ کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے ہر چیز آن لائن بس کر لی ہے, اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں. لیکن ان مع العسر یسرا ہوتا ہے, گھر سے نکل کر تھوڑا ٹائم دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے گزارنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت سی آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اور مسلم کمیونٹی ظاہر ہے کہ آپ اقلیت میں ہیں, کم ہیں, مائنورٹی ہیں, تو اس کے بھی کئی چیلنجز ہوتے ہیں. بچوں کی دیکھ بھال, بچوں کے لیے, پھر بچوں کے رشتے, شادیاں, بہت سے مسائل ہیں. لیکن جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دینی اخوت اور ایک ایمانی دوستی جب قائم ہوتی ہے تو بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے لیے بہترین سپورٹ بھی بنتے ہیں. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ کچھ لوگ اس کی ذمہ داری لیں اور ایسا کوئی کام کریں کہ جس میں لوگوں کو اکٹھا مل بیٹھنے کا بھی کوئی موقع ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بہت 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 خوشی ہے اور اس کی میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی, اور جو آپ نے اتنی محنت کی, آپ ملٹن کینگز آئی اور ہم لوگ سے ملاقات کا بھی موقع ملا. مجھے آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی آنی چاہیے, تو عربی جو ہے مطلب ماشاء اللہ سے آپ کا اتنا اچھا فہم ہے, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے عربک لینگویج بھی کیا ہوا ہے, تو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ ہم عربک لینگویج کو جس کو کہ ہم قرآن سے انٹیگریٹ کر کے قرآن کو سمجھ سکیں, تو ہم وہ عربی کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیسے پڑھ سکتے ہیں, اس کا بیسٹ طریقہ یا رائٹ طریقہ یا کوئی طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے بہت طریقے سے کوشش کی ہے اور ابھی بھی مجھے اس کا سمجھ اتنی نہیں آئی. ایسا ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے ماحول چاہیے کہ جہاں بولنے والے موجود ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے گھر میں بے شک بچپن سے آپ نے ان کو پنجابی اور اردو سکھائی, اسکول جاتے ہیں تو کیسے انگریزی ان کو آتی ہے, ماحول ہوتا ہے نا, تو سیکھ جاتے ہیں. ایسے ہی اگر زبان بولنی ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو کسی عرب ملک میں رہنا پڑتا ہے یا عربوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. اگر آپ عربی میں کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عربی زبان سیکھنی پڑتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو استاد چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ لینگویج جو ہے وہ
استاد کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی، کیونکہ صرف کتابوں سے پڑھ کے تو پروننسیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور جب استاد سے آپ عربی سیکھتے ہیں تو پھر آپ عربی میں کتابیں، لٹریچر، تفسیریں پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پھر ان کے ذریعے آپ کے قرآن کی اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو آپ کوئی استاد ڈھونڈیے. ایجپٹ سے استاد مل جاتے ہیں. جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں وہ اگر تھوڑا سرچ کریں. اس وقت میرے پاس کانٹیکٹ تو کوئی نہیں، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے ریکمینڈ کیا اور انہوں نے آن لائن ٹیچرز ڈھونڈے جن سے انہوں نے عربک سیکھی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ عربی میں کتابیں پڑھنا شروع کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں عربی میں تو پھر آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، کیونکہ زبان سیکھنے کا مقصد ہونا چاہیے. ویسے اگر کوئی اور استاد نہیں بھی ملتا تو میں ریکمینڈ کروں گی. میں ایک کتاب پڑھا رہی ہوں، ہر ہفتے صرف ایک لیکچر ہوتا ہے، فقہ القلوب. شاید آپ نے نام سنا بھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید کتاب ہے بھی. یہ فقہ القلوب کتاب ہے. اس کے 4 والیومز ہیں اور ہر والیوم میں 1000 سے زیادہ پیجز ہیں. ٹھیک ہے. ہم دوسرے والیوم پر آ گئے ہیں، اور آج کل جو ہو رہا ہے جیسے یہ 736 پیج ہے، تو یہ یعنی ہر ہفتے میں صرف ایک لیسن ہو جاتا ہے جو 2-3 صفحوں پر مشتمل ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے شروع سے میرے ساتھ پڑھا ہے الحمدللہ اب وہ خود سے عربی میں مختلف چیزیں پڑھنے کے لائق ہو گئے ہیں. تھوڑی بہت مشکل ہے لیکن کافی حد تک امپروو کر گئے. جی ہر فرائیڈے کو ہوتی ہے، اس فرائیڈے کو بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو آپ شروع سے لیسن 1 سے اس کو پڑھنا شروع کریں جب تک آپ کو کوئی 1-on-1 ٹیچر نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں. بچوں کے لیے دعا بک ہے، اس میں اچھی ایکٹیویٹیز ہیں اور حفاظت کی دعائیں ہیں. اور یہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا ٹرانسلیشن ہے. وہ حدیث میں آتا نا جو ان کلمات کو کہے گا آگ اس کو نہیں کھائے گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ. تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اور حدیث بھی انگلش میں لکھی ہوئی ہے. آپ اپنے نان مسلم فرینڈس کو یہ بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور پھر یہ شفا کی دعائیں ہیں، جو بھی بیمار ہیں ان کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، اور اگر خود بھی ضرورت ہے. اور یہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں یہ کتاب ہے. ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں گناہ ہیں اور ہم نے ان سے کیسے بچنا ہے، تاکہ وہ کل کو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو اسٹینڈیز کھڑی ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس پہ لکھا ہوا جوائن اور کمیونٹی. تو اس پر آپ کو اپڈیٹس مل سکتی ہیں نئے کورسز کی. کوئی بھی انفارمیشن آپ نے لینی ہے اس کو آپ اپنے فون سے اسکین کر لیجئے. اسی طرح 2 واٹس ایپ چینل جو ہیں، الہدا انٹرنیشنل کا اور اس کے علاوہ فرحت ہاشمی کا، وہ بھی اگر آپ اسکین کر لیں شاید اسٹڈی یہاں کہیں ہوگی، یا اس کتاب کے اندر بھی شفا کی دعاؤں میں بھی اس کے کیو کوڈز موجود ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو مختلف اچھی تحریریں پڑھنے کو ملتی رہیں گی، ایمان بوسٹرز، اور انفارمیشن بھی ملتی رہے گی کہ مثلاً مزید میرے لیکچرز نیکسٹ کہاں پر ہو رہے ہیں، تاکہ آپ اگر اپنے کچھ فرینڈس کو، ریلیٹیوز کو بتانا چاہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں. تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب کا باعث ہوگا. اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم، ورنہ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. جی میں لندن سے آئی ہوں اور میں جو ٹاپک آگے گزر گیا ہے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ بتاؤں کہ سارا کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے اور اللہ انہیں سلامت رکھے. یعنی ہم نے جب کورس کیا ہے تو میں سوچ رہی تھی شاید میرے سے کبھی نہیں کوئی شکایت ملی. جو آج میں نے بس صرف پروگرام آگے رکھا تو انہوں نے اوبر کروا کے مجھے وہاں سے بھجوا دیا الحمدللہ. تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے بھی کورس کیا تو اللہ کا شکر ہے کہ سب کے سسرال میں رہتے ہوئے کوئی ایسی شکایت نہیں دی کسی کو کہ کوئی کہے کہ یہ چھوڑ کے پورا دن باہر گزار کے آ جاتی ہے. الحمدللہ. جب آپ دیکھیے گھر والوں کا تعاون کب ملتا ہے؟ جب وہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے سے اچھے انسان بنتے جا رہے ہیں قرآن کی وجہ سے، تو پھر وہ آپ سے تعاون کرتے ہیں. ابھی وہ سسٹر شمیم بتا رہی تھی کہ ان کے
پوتے کو بہت تکلیف شروع ہوگی، ہاسپٹل لے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آج نہیں جاتی کلاس میں. تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں آپ جائیں گی، یعنی خود اصرار کر کے بھیجا. تو جب ہمارا گھر والوں کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے، قرآن کی وجہ سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے تعاون بھی بہت زیادہ ملتا ہے. السلام علیکم، میرا نام ندا ہے، میں ملٹن کینز میں ہی رہتی ہوں. سسٹر آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ کو 2008 میں کورسز کرتی رہی ہوں آپ کے، پھر لانگ گیپ آ گیا، کام اور چیزوں میں بزی ہو کے نہیں کر پائی. ابھی بھی میری بزی لائف ہے. کورس کرنا اتنا مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے اتنا سوٹیبل فلیکسیبل ہوگا، کیونکہ میں کیئر چلاتی ہوں، ہوم کیئر چلاتی ہوں. تو اس کے اندر ہم ایڈلٹس جو اینڈ آف لائف کیئر پرووائڈ کرتے ہیں اور بوڑھے لوگوں کو وہ کرتے ہیں. تو دیر آر کپل آف تھنگس، میں نے تو اس لیے میری یہ ذرا سے بزی شیڈیول ہے. تو اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ ایسا کچھ ہے جو کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہم ذرا زیادہ بزی رہتے ہیں، تو فیس ٹو لائک آن لائن زوم کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کوئی کچھ فیسلٹی ہو جو ہم آسانی سے کر سکیں. جی، اس میں یہ ہے کہ فلیکسیبل کورسز بھی ہیں، آن لائن فلیکسیبل کورسز. اس میں یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہفتے کا ایک لیسن مثال کے طور پہ دے دیا جاتا ہے کہ اس ہفتے میں اس کو پورا کر لیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ٹیچر اپوائنٹ کی جاتی ہے جو آپ کا لیسن وغیرہ سن لیتی ہے. تو اس قسم کے مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ ان کی ڈیٹیل کیا ہے، لیکن یہ ہیں صحیح. کینیڈا سے بھی ای کیمپس کے نام سے ہم نے ایسے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں جو سیلف بیسڈ کورسز ہیں، کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق لیسن سن کے پھر کویسچنر کو حل کر لیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کر لیں کہ جو آپ نے پڑھا ہے سنا ہے وہ صحیح سمجھا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرے گھر بھی ہے، میرا آفس بھی ہے، اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ انسٹیٹیوٹ شروع کرنا چاہتے ہیں جیسے سسٹر نے کہا فیس ٹو فیس، سو آئی ووڈ لائک ٹو آفر مائی پراپرٹیز. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. آپ اگر تھوڑی سی بھی جگہ اس میں دیں گی اور سسٹرز وہاں جمع ہوں اور اللہ کا ذکر کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم استاد، میں بریڈفورڈ سے آئی ہوں. میں وہاں پر الہدا کی اسٹوڈنٹ ہوں، سسٹر رافیہ یعقوب کے ساتھ وہاں پر میں کورس کر رہی ہوں. میرا سوال آپ سے ایک تو یہ کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں بریڈفورڈ میں سیٹرڈے کو، اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، میں آپ سے یہ کلیریفائی کر رہی ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سجدے میں ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. تو ہم فرض نماز میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرض نماز کے سجدوں میں صرف مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم کون سے سجدوں میں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ فرض نماز میں صرف مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور اسی طرح جو اور سجدے کی دعائیں ہیں. ایک کتاب ہے نماز کے اذکار، معلوم نہیں یہاں ہے یا نہیں، ریسنٹلی ہم نے چھاپی ہے، نماز پوری کا لفظی ترجمہ، اور جتنے بھی اذکار سجدے کے یا رکوع کے یا جو بھی مسنون ہے وہ سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو اپنے یعنی فرض نماز تو اس طرح ہوگی، سنت اور نفل میں بھی دیگر دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو مسنون دعائیں ہیں، لیکن اردو میں نہیں، کیونکہ نماز کی ایک لینگویج ہے نا اور وہ عربی زبان ہے. تو عربی میں جو مسنون دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، ایون قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا میں سنت وغیرہ میں اپنے والدین کے لیے پڑھتی ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں، ربی زدنی علما، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اگر آپ کی کوئی اسپیسیفک نیڈ ہے اور آپ وہ نہ بھی بولے اور صرف اتنا پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اس کی کثرت کریں. آپ کو یاد ہے نا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ریپیٹڈلی پڑھ رہے تھے، اور سجدہ بھی اور سجدے میں بھی اور ویسے بھی. تو اگر اردو میں نہ بھی ہم بولیں یا انگلش میں نہ بھی بولیں تو اپنی حاجت کو دل میں رکھ کے ان کلمات کو دہرائیں.
جی فرمائیے. ہمارا وقت کب تک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. I've got a question. So it's really nice to meet you. میں ابھی عمرہ کر کر آئی تھی and when I was doing طواف, جب پہلی عمرہ کی تھی نا تو میرے ہسبینڈ ساتھ تھے, اور سیکنڈ ٹائم جب میں نیچے جاتی تھی میں اکیلے جاتی تھی. تو you know like جب طواف کر رہے ہوتے ہیں sometimes it's difficult to you know like not touch anyone. تو یہ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہی تھی. اور دوسری جو بات تھی you know like کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ نقاب جو نقاب کرتے ہیں you can cover your face. تو ایز اے کوڈ جو people who do niqab all the time, لیکن جو نقاب نہیں کرتے obviously then they have to keep their face uncovered. تو یہ صرف clarification کہ جو نقاب کرتے ہیں do they then have to remove their face covering, and what's your take جب ہم اکیلے طواف کرتے ہیں اس کے بارے میں. اکیلے طواف کرتے تو پھر کیا مشکل ہے؟ یعنی میں سمجھی نہیں سوال کہ اکیلے طواف میں سوال کیا ہے. اکیلے طواف کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جب طواف کرتے ہیں تو you know like جب اکیلے کرتے ہو تو ساتھ میں there's lots of men as well, so it's avoid you know sometimes it's hard to avoid touching the men. جان بوجھ کے تو نہیں ٹچ کر رہے ہوتے, لیکن اچانک کوئی آ کے ٹکرا جائے تو کوئی بات نہیں. Is that okay? Yeah. And جو فیس کورنگ کے فیس کورنگ میں یہ ہے کہ جو سلا و نقاب ہوتا ہے نا, جیسے یہ سلا و نقاب ہے یہ میرا, یہ چیز نہیں پہننی چاہیے. لیکن اگر آپ نے جیسے آپ نے کھلا دوپٹہ لیا ہوا نا, اگر اس طرح کا دوپٹہ لے لیا جائے, کچھ اوپر سے کر لیا جائے کچھ نیچے سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی, اور جہاں آدمی نہ ہو وہاں پر آپ نقاب کچھ بھی نہیں کور کریں. جی, اور وہ بھی صرف عمرے کے وقت اور حج کے دوران جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, ادروائز نہیں. ادروائز تو آپ جیسے بھی چاہیں ڈھانک سکتے ہیں. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں بھی بریڈ فٹ سے آئی ہوں. آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی خوشی شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. میرا خیال ہے یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. آپ کی ایک اسٹوڈنٹ ہے فرح آباد سے, انہوں نے آج سے 8 سال پہلے آپ کے ساتھ کورس اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گروپ ہم لوگوں کا بنایا, اور ہم تک وہ شمع جو آپ نے جلائی ہے اس کی روشنی پہنچانے لگی. تو آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں صرف آپ کو ملنے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آج یہاں پر. بارک اللہ فیکم. استاذہ میں ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء سے پہلے سونا نہیں, اور فجر کا اور عشاء کا ٹائم بھی عشاء سے پہلے نہیں سونا. جی, عشاء سے پہلے. تو فجر اور عشاء کا ٹائم بھی چونکہ شارٹ ہوتا ہے, تو جن کو جیسے آج کل بھی ٹریولنگ, میں چاہتی ہوں کہ کچھ ٹپس دیں اس حوالے سے کہ فجر بھی پہلے ٹائم پہ اور عشاء بھی پہلے ٹائم پہ پڑھی جا سکے, جبکہ یہ دن کو کلولہ کا بھی مقرر ہو. دیکھیے ہر ایک ٹائم ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے, اور سفر میں تو بہرحال جمع کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. اور سفر کے علاوہ جب انسان گھر پر روٹین کی لائف گزار رہا ہے تو وہ دن کے اوقات کو اس طرح مینج کرے کہ اپنی نیند کو دن میں کچھ پورا کرے, کچھ رات کو کرے, اور نمازیں وقت پر پڑھے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاد میں شروع سے تقریباً 15-20 سال ہو گئے میں واٹفورڈ میں پہلے کلاسیں لیتی رہی ہوں, پھر اس کے بعد میرے گھر میں قرآن کی کلاسیں چلتی رہی ہیں, پھر میں یہاں پہ آئی, آسکافا مجھے مل گئی, پھر یہاں پہ مجھے مطلب میں کلاسیں لے رہی ہوں. اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, یہ بتا دوں, اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. میری بڑی ڈانٹتے بٹ اچھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہر وقت مجھ سے ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ہے کہ میں قرآن سے جڑی ہوئی ہوں الحمدللہ. آپ سے ملاقات ہوئی تھی, لندن میں بھی ہوئی تھی, اکسبرج میں بھی دوسری پچھلی دفعہ جب آئی تھی ہوئی تھی. میں اسی لیے منڈے کو میں چلی گئی تھی ہائی ویکم میں آپ سے ملنے کے لیے. آپ سوچ لیں کہ کتنا وہ دن میں تھا. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں بچوں سے ریلیٹڈ میں, کیونکہ میں بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو آج کل کے جو حالات ہیں ان میں بچوں کو مینٹل ایشو بہت ہو گئے ہیں. ہمارے بچوں کو ہماری پیرنٹنگ زیرو ہو گئی ہے. ہمارے بچوں کو ہماری مائیں نہیں تربیت کاری ان کی. ان بچوں سے جیسے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ان کو دین کا پتہ ہو, کسی چیز کا, اسلام کا, چیزوں کا. تو ہماری اچھی پیرنٹنگ کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے
اپنے بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچوں کی ارادہ سے ہوں، بڑے بچوں کی ارادہ سے ہوں، جن میں ہم مائیں خود تیار ہوں تو ہماری ایک اچھی نسل آگے ہو جو ہمیں جنت میں جانے کا راستہ دکھا دے. آمین. دیکھیے کہ بچے آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے یا آپ کے لیے وبال جان بھی ہے. بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی جب تک آپ ان کو فرض درجے میں ٹائم نہ دیں، توجہ نہ دیں. اگر آپ نے ٹائم دیا ہے، آپ نے توجہ دی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، اس کے بعد بچے ماحول کے بہاؤ میں چلے گئے تو پھر وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. ادروائز اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جاب کیوں نہیں کی، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے بچوں کو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا. ہم کم مال پر گزارا کر لیں لیکن بچوں کا ٹائم جو ہے خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ان کو توجہ دیں. اب دیکھیں کہ جس پودے کو توجہ نہیں ملتی وہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں رہتی. اور اگر یہ کام آپ نہیں کریں گے تو آپ کس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کے بہاف پر کریں؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کو ہی ٹائم دینا ہے، چاہے آپ اسلامی اسکول بھیج دیں، چاہے آپ مدرسہ بھیج دیں، چاہے جہاں مرضی بھیج دیں، لیکن جو آپ کا رول ہے وہ آپ کا رول ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. سب چھوڑ دیں، ان کو لے کے بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ سب سے پہلے تو ایک ریلیشن شپ قائم کریں، ان کے ساتھ ایک بانڈنگ بنائیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں وہ چاہتے کیا ہیں، وہ سوچتے کیا ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ان کے سوالوں کو ایڈریس کریں آپ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے سوالوں کے جواب آپ نہیں دے پائیں گے اگر آپ کا اپنا علم سے کوئی تعلق نہیں. بچوں کو ٹائم دینے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. اپنے اوقات کو مینیج کریں، ٹائم مینجمنٹ سیکھیں. کچھ وقت آپ کی اپنی ذات کے لیے، کچھ آپ کے بچوں کے لیے، کچھ دوسروں کے لیے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں، کیونکہ دعا میں بہت پاور ہے. دعا جب پہنچتی ہے نا آپ کے دکھے ہوئے دل سے اللہ تک تو سنی جاتی ہے. ماحول بہت سخت ہے، مشکل ہے، اس لیے محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیے جی، کہاں ہے؟ السلام علیکم. میرا استاذہ ایک سوال ہے کہ بہت سارے ہم لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم امت محمدی ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑے دیکھیں گے آگے جا کے. تو جیسے کہ میں نے شب معراج میں پورا ایک واقعہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے گی ایک بات، تحفے میں کہ آپ کی امت کی بخشش ہوگی بغیر استغفار کیے. یہ یا تو میں نے غلط سنا یا پھر یہ ہے، اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے بخشش ہوگی. پھر میں نے قرآن کی ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ کیا جو محنت کرنے والا اور بغیر محنت کرنے والا برابر ہے؟ تو پلیز اگر آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے. جی، آپ نے ریسرچ تو خود بھی کر لی ہے اور آپ نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں اور آپ کو سمجھ بھی ہے، لیکن دوبارہ دہرا دیتی ہوں. ابھی جو میں نے آیت جس سے شروع کیا تھا کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو حق سمجھتا ہے اور وہ جو اس کی طرف سے اندھا ہے برابر نہیں ہو سکتے. علم والے اور بغیر علم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ بات تو بالکل ہی غلط کہی گئی ہے کہ آپ کی امت استغفار کے بغیر بھی جنت میں چلی جائے گی. اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ معلوم نہیں کہاں سے یہ قصہ گڑھ لیا گیا. اور آپ دیکھیے کہ انصاف کے تقاضے کے بھی خلاف ہے نا کہ ایک بندہ کام کر کے آیا اس کو بھی آپ اجر دے رہے ہیں اور ایک کر کے ہی کچھ نہیں آیا اور اس کو بھی دے رہے ہیں. پھر تو کرنے والے گئے نا، انہوں نے کیا کمایا. تو یہ اس طرح کی باتیں غلط مشہور کر دی گئی ہیں جن سے بچنا چاہیے.
اور صحیح رہنمائی کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن کیا بتاتا ہے کہ نجات کس کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اتنی خدمت کی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو کیسے کیا؟ اپنے بچوں کو ٹائم دیا. ٹھیک ہے. کوئی جیسے آپ نے اپنا ایک ذکر کیا تھا اپنے بیٹے کا، جی جتنا فکر دوسروں کے لیے ہوتی تھی اتنی اپنے بچوں کے لیے بھی ہوتی تھی. بیٹے کا آپ نے ذکر کیا تھا، میں سب جی بیٹا کینیڈا میں تھا تو آپ ہائی اسکول میں جب گیا تو اس کے اطوار بدلنے لگ گئے جیسے نارملی ہوتے ہیں ٹین ایجرز. تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کو پاکستان بھیج دیں اور وہاں پر ماحول اچھا ہے اور یہ پڑھ لے گا. جو وہاں بھیجا تو وہاں اس کو ایکسنٹ پرابلم ہو گیا ٹیچر سے. میں یہاں نہیں، اس ٹیچر کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، اس کو یہ تو اس لفظ کو ایسے بولتا ہے جس سے میننگ بھی بدل جاتا ہے، اور طرح طرح کی حجت بہانے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں 2007 کی تفسیر پڑھا رہی تھی، سورۃ بنی اسرائیل پہ پہنچی تھی، ابھی آدھا قرآن ہوا تھا. اور اس وقت مجھے یہ لگا کہ میرے بغیر یہ کام کسی پہ بھی مجھے ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے. بڑی بیٹی وہاں پہ تھی تو میں نے سوچا کہ چلے بڑی بیٹی اور میرے داماد جو ہیں اس کو دیکھ لیں گے، ماحول اچھا ہے تو کچھ سیکھ لے گا، پھر میں بھی آ جاؤں. لیکن پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت اس کو میری ضرورت ہے اور میں انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھا لوں گی. اور تو پھر میں چلی گئی، پاکستان چلی گئی اور اس کو لے کے میں نے 1-on-1 بیس پہ اس کو پڑھانا شروع کیا، کہ لڑکوں کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی کلاسز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اس میں بھی چونکہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کسی لڑکے کو پڑھانے کا، تو وہ لمبے لیکچر نہیں سن سکتا، لہٰذا طریقے بدلتی رہی. الحمدللہ پورا قرآن اس کے ساتھ اس طرح مکمل کیا، اس کی اسکولنگ کے ساتھ، اس کی باقی چیزوں کے ساتھ. اور اس کے مطلب نہیں کہ میں نے اور پڑھانا چھوڑ دیا، پڑھاتی تھی ڈفرینٹ یہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں میں نے بہت سی پڑھائی ہیں، یہ اسی دوران پڑھائی ہیں. لیکن یہ کہ اس کے اوپر پورا فوکس آ گیا کہ اس کے خیالات بھی اور اس کے سب چیزیں. اب یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے ٹین ایج جس میں بچے کا اپنا ذہن کام کرنے لگتا ہے، وہ دنیا کو اپنے لینس سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ طرح طرح کی باتیں جب ماحول میں دیکھتے ہیں تو پھر انفلوئنس بھی ہونے لگتے ہیں، پھر ان کو پیئر پریشر بہت ہوتا ہے. اس سارے کا علاج ایمان کی مضبوطی ہے، اور ایمان کی مضبوطی قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتی. میری باتوں اور نصیحتوں سے ایمان نہیں مضبوط ہو سکتا، قرآن چاہیے. تو جب قرآن پڑھانا شروع کیا پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ ہی آیت پڑھیں، کیونکہ الحمدللہ اس سے پہلے اس کے فادر نے اس کو بہت اچھے سے تجوید اور تلاوت سکھا دی تھی، تو وہی آیت پڑھتا تھا، اسی سے ٹرانسلیشن پڑھواتی تھی، اسی سے کہتی تھی کہ مجھے سمجھاؤ کہ کیا لکھا ہے. پھر جب اس کو نہیں سمجھ آتی تھی تو پھر میں سمجھا دیتی، اور اس طرح کرتے 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 کچھ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ایڈ کرتی. تو ایک مختلف طریقے سے پھر میں نے اینڈ تک، الحمدللہ مکہ میں تھے ہم اس وقت جب وہاں پر اس کا قرآن مکمل ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کا ذہن چینج ہو گیا. پھر وہ اس نے دین کو اون کر لیا، یعنی اس نے اس کو، ایک ہوتا ہے نا ماں باپ کا دیا مسلط کیا ہوا، ایک ہوتا ہے پھر اپنی چیز بن گئی اس کی. تو اللہ کا شکر ہے، اور ساتھ دعائیں اور توبہ استغفار کہ اللہ میرے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے نظریات کچھ اور ہوتے جا رہے ہیں، آپ ہی ہدایت دیں. کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے ہدایت دی، نیور. کہ قرآن نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت ان ھدی اللہ هو الہدی، اللہ ہی کی ہدایت اصل میں ہدایت ہوتی ہے. ہم صرف کوشش کرتے ہیں، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ ڈالتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے رہیں، کوشش جاری رکھیں، قرآن سے جوڑیں، توجہ دیں، محبت کریں، وقت دیں، ان کو محسوس ہو کہ ہم ان کے لیے اویلیبل ہیں، ہم نے ان کو اگنور نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے آپ کو دنیا میں بھی جو آپ چاہتے ہیں. جی لاہور میں بھی کچھ عرصہ وہ قاری صہیب صاحب ہے نا پھول نگر میں، تو میری بڑی خواہش تھی کیونکہ اس کی آواز اچھی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ ذرا اور سیکھے اچھے ماہر استادوں سے. لاہور میں رہتا تھا اور پھول نگر پتہ نہیں 75 کلومیٹر روز ٹریول کر کے جاتا تھا.
جی الحمدللہ لندن میں ابھی لیکچرز دیے ہیں اس نے، اور ساتھ نہیں لاہور میں ہوتا نہیں، وہ ہوتا ہے کینیڈا میں ہوتا ہے اب، لیکن یہ ہے کہ ابھی ساتھ ہی ہے اور مختلف جگہوں پہ لیکچر دے رہا ہے یوتھ کے لیے. اللہ کرے کہ وہ انسٹیٹیوٹ چلا سکے. ہر ایک کے پڑھانے کا انداز فرق ہوتا ہے نا، تو وہ آن لائن بھی نہیں پڑھانا چاہتا ابھی، اس کا یہ مسئلہ ہے. میں تو اس کو بہت انکریج کرتی ہوں کہ دیکھو کتنوں کا بھلا ہو جائے گا. کیسے نہیں، جس کو پڑھنا یہاں آئے. انتہا درجے کا صبر، انتہا درجے، شاید میں نے ایسا صبر کسی کے ساتھ نہ کیا، کیونکہ اس کے سوال اتنے ٹیڑھے ہوتے تھے کہ روح کانپ جائے. نہیں غصہ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، اندر کھول رہا ہوتا تھا میرا اندر، لیکن میں اظہار نہیں کرتی تھی. کیونکہ دیکھیں غصہ حدیث میں کیا آتا ہے، غصہ کیا ہے شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اب آگ کو آپ پھیلا دیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور چیزوں کو جلا دے گا، وہ تو کام خراب ہو جائے گا. آپ نے تو بھگا دیا اس کو. جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا تو مقصد ہی نہیں پورا ہوا. یا تو آپ غصہ کر لیں یا پھر اپنا مقصد پورا کریں. جی دعا تو بہت زیادہ، دعا تو اس کے لیے تو دعا ہے اپنے گناہوں کے معافی کے لیے دعا، کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈیکل برانچ میں میں نے تعلیم قرآن کا کورس الحمدللہ کیا ہے، اور زندگی کے آپ ڈاؤن ہوتے ہیں استقامت دی اور توفیق اللہ کی توفیق سے میں سب کچھ، اور آپ کے بہت شکر گزار ہوں. زندگی میں بہت خواہش تھی کہ آپ کو دفعہ دیکھو. الحمدللہ اللہ نے یہ ہماری خواہش پوری کی. الحمدللہ الحمدللہ اتنا بھی شکر ادا کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ میں تھوڑی ڈاؤٹ میں ہوں. میں پردہ کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں جب بیٹی کا سسر اور بیٹے کا سسر ہو، یا میں ابھی تک ان سے پردہ ہی کر رہی ہوں، لیکن کیا ان سے پردہ جائز ہے؟ ان سے پردہ ہوتا ہے، جی پردہ ہوتا ہے کیونکہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے نا، تو پردہ ہوتا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے جو ایک اپنی بیٹی کی سسر تھی، آپ نے بتایا کہ ان کے سامنے چادر لے کر آئی. دیکھیں گھر کے اندر یہ والا پردہ نہیں کیا جاتا. یہ میں سب بچیوں کو یہ کہوں گی، یہ باہر کے لیے. گھر کے اندر ازواج مطہرات کیا پہنتی تھی؟ چادر نا. تو چادر کے ساتھ میں اپنے دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی، کرتی ہوں، اور کچن میں کام بھی کرتی تھی، کھانا بھی سرو کرتی تھی. اور ماشاءاللہ ان کے یہ 7 بھائی ہیں، بہن ایک تھی اس کی تو شادی ہوئی تھی، اور گھر میں میری ساس کے علاوہ مرد ہی مرد ہوتے تھے. تو لیکن میں کیا کرتی تھی، جدھر سے کوئی آیا ادھر سے چادر ادھر کھینچ لی، ادھر سے کوئی آیا ادھر کھینچ لی، اور اپنا کام کرتے رہے. اوکے اجازت، پورے 2 بج گئے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کو بے پناہ اجر عطا کرے جنہوں نے محنت کی اور